अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाह। इस वक्त लगता ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग है वो मुज़ाकरात तक पहुंच गई है और जल्द ही उस पर दस्तखत होने वाले हैं। ये पुरउम्मीद आपको खबर दे रहे हैं इसलिए कि जब ईरानी वज़ीर आज़म ने अपने सुप्रीम कमांडर जो उनके कायद हैं मुज्तबा खामेनेई से मुलाकात की, तो 2-2.5 घंटे की मुलाकात के बाद जो भी पॉइंट्स अमेरिका ने दिए या ईरान ने दिए, फिर वापस में बज़रिया पाकिस्तान ख़तो कताबत होती रही, उसकी गालबन अप्रूवल मिल चुकी है। खबरें ये हैं कि चाइना के दौरे से पहले और इस बार कोई ना कोई ईरान और अमेरिका के दस्तखत हो जाएंगे। ये अलग बात है कि वो दस्तखत पाकिस्तान में होंगे या चाइना में, लेकिन भारत पाकिस्तान का उसमें किरदार जो पूरी दुनिया सराह रही है और सदर ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने इसमें जो रोल अदा किया है वो आलमी अमन के लिए फौरन याद रखा जाएगा। और दूसरा हमारा जो मौजू होगा वो ये है कि 2025 से 2026 तक, यानी जिस वक्त मई में इंडिया की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, तो पूरी दुनिया में आपने देखा कि पाकिस्तान सफारती सतह पर, फौजी सतह पर बहुत बड़ी कुव्वत बन के उभरा है। इस पर हम बात करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जंग के बाद पाकिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन वो क्या है, क्या पाकिस्तान उसी तरीके से मुआशी तौर पर स्टेबल हुआ है या मुईशत कमज़ोर हुई है, या ये कह सकते हैं कि मकरूज हुआ है, या करप्शन ज़दा हमारी मुईशत है। ये हमारे मौजू रहेंगे। डॉक्टर हसन जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ आपसे करते हैं कि ये कोई उम्मीद पैदा हो गई है कि जो ईरानी जो रहनुमा हैं, यानी कमांडर हैं उनके, आप रूहानी पेशवा कह सकते हैं, मुज्तबा साहब से वज़ीर आज़म ईरान की जो मुलाकात हुई है उस पर बड़ी बहस जारी है कि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो तकरीबन यूरेनियम के अलावा अप्रूव हो चुका है और चाइना के दौरे से पहले कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। क्या कहते हैं सर? इकबाल साहब देखिए, इस वक्त जो माहौल है ना, इसको हम कहेंगे कि एक ट्रांजिशन का माहौल है। सब लोग अपनी अपनी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है हतमी तौर पे कोई स्टेटमेंट देना कि अब कौन कहाँ जाएगा, आगे क्या सूरत हाल बनेगी। इसको जरा वॉच एंड सी पे कर लेते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है ईरान और अमेरिका की, कि आपस में झगड़, जैसे कल एक दफा ईरान ने स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा जी हम झगड़ा नहीं चाहते। फिर अमेरिका ने जवाबी वार किया, उन्होंने कहा जी हमने जो करना था कर लिया, हम इससे बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। यही चलता रहेगा अभी थोड़े दिन। देखिए 14-15 मई इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मीटिंग होनी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वहां पे कुछ फैसले होने हैं। मैं ये सोचता हूं कि पिछले साल जब अभी ये पाकिस्तान इंडिया का भी झगड़ा नहीं हुआ था, तो अमेरिकन उस वक्त थिंक टैंक्स में ये बातें होती थी कि हमसे गलती हुई कि हमने नेटो को पुश किया और यूक्रेन का झगड़ा शुरू कर लिया, और उस यूक्रेन के झगड़े की वजह से चाइना और रशिया करीब आ गए। ये हमारा एक बुनियादी उसमें नुकसान हुआ। तो अब नजर ये आ रहा है कि उस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है। चाइना जाके, चाइना की भी उनके साथ बहुत ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो $800 बिलियन की कोई मामूली ट्रेड तो नहीं है। तो चाइना का भी इंटरेस्ट है कि अमेरिका के साथ मामला अच्छा हो, उनका भी इंटरेस्ट है कि चाइना के साथ मामला अच्छा हो। रेयर अर्थ और क्या क्या चीजें जो हैं वो वहां से आती है, फर्टिलाइजर सारा चाइना से आता है। फर्टिलाइजर ही रुक जाए तो अमेरिका में बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं। अमेरिका और चाइना एक दूसरे पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, बहुत। तो उन्हें अपने मामलात सुधारने, तो देखना यह है कि वो अपने बड़े बड़े मामला देखेंगे कि यहाँ के छोटे आपने कहा है कि अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं वो इसको देख रहे हैं कि ये जंग बिला वजह की गई है। इसके यानी पहले तो नेटो को वहाँ से थोड़ा सा पीछे हटाया गया, यहाँ नेटो ने वैसे डिस्लिंग कर दिया, अपने आप को फासले पर कर दिया।
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن صدر کے ہی سارے انڈیویجول فیصلے چلتے ہیں، وہاں کے تھنک ٹینک کی وہ اس سٹینڈرڈ بھی شاید نہیں رہا جو ایک زمانے میں پلاننگ کے طور پر کسی ملک کو پر اٹیک کرنا ہے یا اس کی معاشی حالت کو خراب کرنا ہے یا بہتر کرنا ہے. تو امریکہ میں بھی سب سٹینڈرڈ تھنک ٹینک کی اس وقت راج ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ سب سٹینڈرڈ ہیں، وہ بڑی مضبوط گفتگو اور بڑا مضبوط انالیسس کر رہے ہیں، جو ان کے پالیسی پیپرز ہیں وہ شاید ہمارے سامنے نہیں آتے، جو عوامی باتیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اب ان کا امریکی پالیسی پہ کتنا اثر و رسوخ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ ماضی کی نسبت اب وہ کم ہو گیا ہو. جو اس وقت صورتحال ہے نا، جو یوکرین کی جنگ کی اور نیٹو کی وجہ سے سارا جھگڑا شروع ہوا، ٹھیک ہے، یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیز جو ہے بیک گراؤنڈ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آگے یہاں پہ امریکہ اور چائنا کا معاملہ چل رہا ہے. رشیا کا فیکٹر تو موجود ہے نا، اور رشیا اور چائنا کا فیکٹر ایران کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، تو اس لیے وہ بات کرنا ضروری ہے. اس پیرائے میں یہ بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو نیٹو کی وجہ سے اقبال صاحب جھگڑا شروع ہوا. اب جب میں نیٹو کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ ایک گریک پلے تھا ہیلن آف ٹروائے کے بارے میں، یوریپیڈیز کا، وہ یاد آتا ہے. اس نے یہ لکھا کہ 10 سال جنگ کی انہوں نے ہیلن کو چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، ایگامemnon وہ جو واریئرز تھے، کردار تھے، جب اسے چھڑا کے لے کے آئے تو پتا چلا کہ وہ تو ایک فینٹم ہے، آسیب ہے، اصل عورت ہی نہیں تھی وہ، کیونکہ وہ دیوتاؤں کی بیٹی تھی، اس کو وہ اٹھا کے لے گئے تھے. تو وہ ایک مطلب ایک شیڈو کے لیے 10 سال وار کرتے. انہوں نے سارا جھگڑا شروع کیا نیٹو کی وجہ سے. آج نیٹو کہاں کھڑا ہے؟ نیٹو تو خود منہ کے بل گر گیا، تتر بتر ہو گیا. تو جس نیٹو کی وجہ سے کہ یوکرین اس نیٹو میں شامل ہے، میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ امریکن کا اس ٹائم جو بھی فیصلہ ہے، آپ نہ اپنا ہرمز کا ان کے ذہن میں رہا، نہ میزائل ایرانی طاقت کا ان کے ساتھ رہا، نہ پھر مڈل ایسٹ میں جو اڈے ہیں ان کو رہا کہ ان پر حملے ہوں گے. تو یہ اس کی کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی وہ سٹینڈرڈ، یہ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ نئے ہرمز کا تو جھگڑا بعد میں آیا نا، اصل جھگڑا کیا تھا؟ دیکھیں اصل جھگڑا شروع ہوا ہے غزہ سے. غزہ کا جھگڑا ہے فلسطین کا جھگڑا. تو اس کے پیچھے پوری تاریخ موجود ہے، اس میں اتنا لمبا پیچھے نہیں جاتے، لیکن جھگڑا تو شروع ہوا 7 اکتوبر 2022 یا 2023 سے، اب سے کوئی 2.5 سال پہلے. اس کے بعد انہوں نے بمباری شروع کی، پھر وہ حماس اور حزب اللہ وغیرہ وہ سارے قصے آ گئے، پھر ساتھ میں سوڈان کا، صومالیہ کا، اور یہ یمن کا قصہ تو 10 سال سے چل رہا ہے. سارا جھگڑا دیکھیں 3 چیزیں یہاں پہ پیرالل چل رہی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے چیز آئیڈیالوجی، ہندوتوا آئیڈیالوجی، زائنزم کی آئیڈیالوجی، پھر اسلامک آئیڈیالوجی بھی لے آئے، پھر بیچ میں کرسچن آئیڈیالوجی بھی لے آئے، جو کہ پیٹ ہیگسیت ہر دوسری تقریر میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز ہے ایکسپینشنزم. اسرائیل کا ایکسپینشنزم ہے، اس کا نام ہے گریٹر اسرائیل. پھر مڈل ایسٹ کی پاورز ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں عرب ملکوں میں، جو سوڈان میں اور ادھر اور یمن میں سارے یہ معاملات چل رہے ہیں. ادھر انڈیا کا کھنڈ بھارت کا مسئلہ ہے، تو ایکسپینشنسٹ پاورز ہیں. امریکہ خود ایکسپینشن چاہتا ہے، گرین لینڈ چاہتا ہے، کیوبا چاہتا ہے، کینیڈا چاہتا ہے، تو ایکسپینشنزم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے اکنامک ہیجمنی، کہ وہ دوسروں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ایران نے دیا سرپرائز، جیسے پاکستان نے سرپرائز دیا تھا. سرپرائز کب آتا ہے اقبال صاحب؟ جب آپ ایک ایسا بیانیہ بنا لیں جو حقیقت سے دور ہو. انڈیا نے ایسا بیانیہ بنا لیا کہ پاکستان کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم $2 ٹریلین کی $6 ٹریلین کی اکانومی ہے، ان کے تو پلے ہے کچھ نہیں، ان کی تو ملٹری میں کوئی جان نہیں ہے، اور ہم کھا جائیں گے. جب آپ ایسا غیر حقیقت پسند بیانیہ بناتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، جو فیکٹس پہ بیسڈ نہ ہو، تو جب آپ اس بیانی کی بنیاد کے اوپر کوئی تجربہ کریں گے، کوئی ایکشن لیں گے، تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو انڈیا کے ساتھ ہوا. یہی انہوں نے ایران کے بارے میں سوچا. 47 سال سے سینکشنز لگا کے رکھی ہوئی ہیں،
ہم جائیں گے 2 دن بمباری کریں گے, ریجیم چینج کریں گے, یہ جا وہ جا. نہیں, اکتوبر 2025 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایران پر امریکہ نے حملہ کیا تھا, تو اس وقت بھی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی تمام ایٹمی جو صلاحیتیں ختم کر دی ہیں. اب بھی ایسے ہی بیانات ہیں جس طرح ابھی آپ نے شروع میں فرمایا کہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہے گی, تو ظاہر ہے جب مذاکرات چل بھی رہے ہوں تو مختلف قسم کی فارمیشن کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی وائلیشن ہوتی رہتی ہے. لیکن مسئلہ وہی میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کے بھی جو فیڈ بیک ہے, یا وہاں جو بغیر اجازت کی بیسز یوز کر کے ایران پر کر رہے تھے, یہ ساری چیزیں ان کی طرف ہی ناراضگی کو آئی ہے, تو کچھ سوچا ہے امریکہ نے کہ آہستہ آہستہ سیف وے لے کے تو اس کو وکٹری کہہ لیں جو بھی ہے پیچھے ہٹا جائے. دیکھیں اچانک تو نہیں چلے جائیں گے وہ. دوسری بات یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گلف کی جو جتنی بھی ریاستیں ہیں ان میں جو حکومتیں ہیں وہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر کتنے دن قائم رہ سکتی ہے حقیقت پسندی سے. یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ ایسی بات کر دیں کہ جی ہم امریکہ کو, جیسے ابھی اسرائیل نے کہا کہ جی جنگ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس نہیں دی. وہ ان سے پوچھ کے لیتے اپنی ان کی ایئر سپیس, پہلے پوچھ کے لے رہے تھے کسی سے. نہیں, اب پاکستانی فوج بھی تو وہاں ہے نا, پاکستان کے ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ. پاکستانی فوج امریکہ سے لڑنے گئی ہے, ہمیں یہ تو پتا حفاظت تو کرنے گئی ہے. وہ امریکی فوج تو ایئر سپیس یوز کر کے اوپر سے جا رہی تھی, سعودیہ کو تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی. اچھا, وہ سعودیہ پہ کو حملے تو نہیں کر رہی. اثر جو ہے چائنا اور روس کا بھی تو ان ریاستوں میں بڑھ گیا ہے, پہلے سے زیادہ ہے. بالکل بڑھے گا. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو تاریخ میں ان کی وجوہات موجود ہیں. آپ نے رشین ایمپائر گرائی, وہ واپس نہیں آنے کا, وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنی ایمپائر کو واپس لے کے آئیں. آپ نے خلافت عثمانیہ ختم کی, آج تک وہ زخم ترکی کے دل میں ہے نا. سو وہ ایک جو نیشنل میموری ہے وہ تو رہتی ہے, وہ تو کتنی جنریشن تک جاتی ہے, وہ تو صدیوں تک چلتی ہے. تو وہ ان کے اندر ایک ڈیزائر موجود ہے اس کو ریسٹور کرنے کی. آپ نے جو میں نے آپ کی اس باتوں سے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو پرنسلی سٹیٹس ہیں, سمجھو بادشاہت ہے, وہ مجبور کرتی ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہی رہے, اور امریکہ کو یہ ان کے کمزوری کا پتہ ہے. لیکن حالات اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہیں جو آج سے 2-4 سال پہلے تھے, کیونکہ چیزیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو پھر چل رہی ہوتی ہیں, پھر کسی نہ کسی جگہ جا کے ٹھہر بھی جاتی ہیں. دیکھیے حالات اس طرح تو نہیں ہے جیسے 2-4 سال پہلے تھے, لیکن یکسر بدل بھی نہیں گئے ان کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ان کا سارا پیسہ تو رکھا بھی, یو اے ای کے پیسے انہوں نے اپنے پیسے مانگ رہے تھے نا واپس, کہ ہمارے پیسے دے دو واپس جو ہم نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں نقصان ہو گیا, ہم پیسہ نہیں دے سکتے. اچھا ظفر صاحب, یہ جو آپ کے ذہن میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تھا کہ $30 بلین ایران کو امریکہ ایگری ہو گیا تھا, جو ان کے فنڈ فریز ہوئے وہاں پیسے, اب $100 بلین تک بات آ گئی ہے. اور یہ بات آگے ہے کہ جو یورینیم ہے انہوں نے وہاں سٹاپ کر دیں گے. وہ انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے انکوائری کرتی ہے, تو وہ اس کا شیلٹر رہے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ ان نکات کو دیکھیں جو اسپیکٹڈ ہیں. وہ یہ ہم نہیں کہتے کہ ایسے ہی ہوں گے, کیونکہ جتنے 12-15 پوائنٹ تھے ان میں بیس جو مین ہے وہ تو ہے یورینیم اور فنڈ جو فریز ہیں. باقی آپ نے ہرمز جو ہے وہ تو پہلے بھی کھلی تھی, ایران نے پھر کھولی تھی جب تک امریکہ نے بند نہیں کر دی. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اب 2-3 چیزیں آپ نے کہی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کر دے. وہ بند نہیں کریں گے, یہ بات تو ہو گئی طے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے کہ جی آپ ایک کاغذ سائن کر لیں گے, جی آپ کے پاس 400 کلو گرام 60% انریچ یورینیم ہے, آپ اسے کسی اور ملک میں بھیج دیں. آپ نے بھیج دیا, بات یہاں سے بھی نہیں ختم ہوگی. جب 400 پچھلی دفعہ جب فرڈو پہ انہوں نے بمباری کی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو ملیامیٹ کر دیا, وہاں کچھ نہیں بچا. 6 مہینے بعد دوبارہ کہانی وہیں پہ آ گئی. یہ 400 کلو گرام بھجوا دیں, میں آپ کو اگلے کاغذ پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ پھر آ جائیں گے کہ جی یہ 2 ڈرم رہ گئے, وہ پھر ہم نے ڈھونڈنے ہیں.
اچھا کہ جب آپ کو جھگڑے کی وجہ چاہیے ہو، جھگڑا کرنا ہو تو جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے. نہیں، یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے پوری دنیا اس کو ایک حملہ آور تصور کر رہی ہے، ایران کو وکٹم کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا میں ظاہر یہ بات تو چل رہی ہے کہ بھئی امریکہ کو اس وقت شکست ہونا ضروری ہے، کہ ہر ملک میں وہ دار اندازی کہیں ٹیرف لگا دیتا تھا، کہیں وہ کسی کے پرائم منسٹر کو اٹھا کے لے جاتا تھا. اس بات پر تو ہے نا امریکہ کئی ملکوں سے پیچھے ہٹا ہے، جو پہلے دفعہ ہٹنا ہے اس نے. یہ بات تو ساری دنیا کو برا فیل ہوا تھا جب ویتنام میں امریکہ گیا تھا، پھر ساری دنیا کو بہت برا فیل ہوا جب عراق میں ہوا. کیسی لے دے ہوئی تھی، ٹونی بلیئر کے اوپر آج تک لان تان ہوتی ہے، ڈونلڈ رمسفیلڈ پہ آج تک لان تان ہوتی ہے، کتابیں لکھی گئی اتنی بڑی بڑی. پھر جب افغانستان کا ہوا تب بھی دنیا برا منانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اقبال صاحب، جتنا مرضی برا منائے. ہاں ظاہر ہے. برا منانے کی اس میں کون سی. سوال یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے ایران کے ساتھ معاملہ طے کرنا، یا جھگڑا رکھنا امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے. ان دو باتوں سے یہ معاملہ طے ہوگا. کون کیسا فیل کر رہا ہے اس کا وہ بات کہاں سے آ جاتی ہے. صحیح ہے. ہاں نہیں تو آپ پھر یہ جو چائنا کا دورہ ہے، چائنا کی جو معیشت ہے، خاص طور پر کھاد ہے جو آتی ہے ایران کو آتی ہے، یا ان کا آئل وہاں جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یعنی سیز فائر اگر مستقل ہو سکتا ہے، یعنی مسئلہ کوئی نہ کوئی تو آپ کے خیال میں کہاں تک یہ پھر اگریمنٹ ہوگا، کہاں تک ہو سکتا ہے، کون سے پوائنٹ ابھی جو ڈسکس نہیں ہوں گے آگے چھوڑے جائیں گے، یا کم سے کم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنگ جاری رہے. اب جب دوبارہ شروع کرنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نہیں، دیکھیں جنگ جاری رکھنے کی وجہ کیا ہو، وجہ دیکھنی ہے. جنگ جاری رکھنے میں کون انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے اور کون انٹرسٹڈ نہیں ہو سکتا. ریجنز دیکھیں، ایک یورپ ہو گیا جس کی وجہ سے پچھلی صدی میں فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. دوسرا امپورٹنٹ ریجن ہے مڈل ایسٹ، جہاں پہ آئل ریسورسز ہیں. ایک جگہ پہ یورپ آپ کے لیے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے اور وہاں پہ پاورفل اکانومیز ہیں. چلے بہت پاورفل نہیں ہے لیکن پھر بھی اسٹرانگ اکانومیز ہیں. ایک مارکیٹ تو ہے نا ایکسپینسو گڈز کی. ایکسپینسو گڈز کی مارکیٹ کون سی ہے؟ انڈیا کی مارکیٹ کس قسم کی گڈز کی ہے؟ کیا وہاں پہ لگژری گڈز بکتی ہیں یا وہاں پہ فریج، ٹی وی اور یہ واشنگ مشینیں بکتی ہیں؟ پاکستان، انڈیا جیسی مارکیٹیں جو مڈل رینج انکم کی مارکیٹ ہے اس کی اور حیثیت ہے. ہائی انکم مارکیٹ جو نیشنز ہیں ان کی اور مارکیٹ ہے. مڈل ایسٹ اور یورپ ہائی انکم نیشنز ہیں. ایکسپینسو گڈز وہاں بیچی جاتی ہیں، تو جو لگژری گڈز پروڈیوس ہوں گی، ہائی اینڈ گڈز ہوں گی، وہ کدھر بیچنی ہے؟ وہ تو انہی ملکوں میں بیچیں گے. اچھا حسن ظفر صاحب، اب جی یہ سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ وہ جنگ رکھنا چاہتا ہے، اس کے مفاد میں ہے، یا ختم کرنا چاہتا ہے، یا بہانا چاہتا ہے، پھر وہ واپس بھی آ جاتا ہے. لیکن ایک سے اوباما کے زمانے میں باقاعدہ پیمنٹ بھی کی گئی اور پھر یہ ہے کہ باقاعدہ معاہدہ بھی ہوا. تو میں یہی تو پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون کون سے پوائنٹ پر یہ اس وقت جو ایگریمنٹ کے نزدیک یہ لوگ جا رہے ہیں. وہ جنیوا میں بھی چلے گئے تھے جو اگر مس ایڈونچر نہ ہوتا. کون کون سے پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہیں کہ یہ اس پر ایگری ہو جائیں گے؟ دیکھیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے پوائنٹس پہ ایگری ہو جائیں گے. اچھا، دونوں کو پتا ہے، وہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے کہ ہم نیوکلیر سارا مواد بھجوا رہے ہیں، جو آپ کی بنیادی شرطیں ہم پوری کر دیتے ہیں، پارشلی 80% پوری کر دیتے ہیں. ایران کی بنیادی شرط کیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ پرماننٹ امن کا معاہدہ کر لیں اور ہمارے جو آپ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں یہ اٹھا لیں. یہ بنیادی شرط ہے نا، باقی چھوڑ دیں، ضمنی شرطیں چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جی ساری پابندیاں نہیں اٹھائیں گے، 60% اٹھا لیں گے، یعنی کہ کچھ رعایت دے دیں گے، کچھ ادھر سے رعایت، ادھر سے رعایت مل گئی. دونوں خوش ہو گئے. دونوں جانتے ہیں کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. دونوں جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوگا، یہ واپس آئے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہی ابھی یعنی امریکہ یہ جو آپ نے ہرمز کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیونکہ آج بھی روبیو نے کہا ہے جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں
کہ وہ انٹرنیشنل جو پیسیج ہے اس کو بند نہیں کرنے دیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب بات چل پڑتی ہے بے شک مانیٹرنگ کے طور پر اسے، اب ایران اس کی اپنی مانیٹرنگ چھوڑے گا تو نہیں، تو امریکہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی جوائنٹ کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ بھی لوگ گزرتے رہیں، آپ چیک بھی کر لیں، اس طرح کا کوئی صورت حل ہو سکتی ہے۔ اقبال صاحب، انہوں نے تو 5 دن پہلے اپنی اسٹریٹ آف ہارموز اتھارٹی بنائی ہے جو کہ کنٹرول کرے گی۔ ایران نے ایک ادارہ قائم کیا ہے اپنے ملک میں جو اس کو جو سارے اس کے معاملات دیکھے گا، پیسے اکٹھے کرے گا، ٹول ٹیکس لے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پہ تو دیکھیں، جہاں پہ اسٹریٹ آف ہارموز 28 فروری کو تھا، وہاں واپس کبھی نہیں جائے گا۔ تو ہم بھی واپس ادھر ہی جا رہے ہیں کہ پھر صدر ٹرمپ اس میں اپنے الیکشن کے لیے کون سی ٹرافی لے کے جائے گا، کیا بتائے گا کہ ہم نے کیا گین کیا؟ اسی کو تو آف ریمپ بولتے ہیں۔ ایران انہیں کوئی دے گا ٹرافی، یہ کہ چلو تم 4 دن تم بھی جا کے انجوائے کرو اور اپنا الیکشن دیکھو اور اس کے بدلے مجھے یہ رعایت دے دو، یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا جی، وہ ہاتھ سے دیں گے ٹرافی کہ ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ہم جو ہے آپ کے ساتھ کو معاہدہ کر لیتے ہیں، امریکی شپس کو ہم رعایت دے دیں گے، یا کوئی ایسی بات، ہمیں نہیں پتا کہ کیا بات طے ہوگی، لیکن کوئی رعایت دے دیں گے۔ پھر یہ کہ نیوکلیئر کے اوپر دے دیں گے، جس کو میرا خیال ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے زیادہ نیوکلیئر کے اوپر ان کو رعایت دیں گے کہ جی ہم چلیں یہ اپنا 60% جو ہم نے بنایا ہے، انریچ کیا ہے، یہ ہم رشیا بھجواتے ہیں یا کسی اور ملک بھجواتے ہیں جہاں بھی بیچیں گے، جس کے اوپر یہ جا کے کہیں گے کہ دیکھو کہ میں نے جو بنیادی مسئلہ تھا وہ حل کر دیا۔ حسن ظفر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنرل اعجاز امان صاحب اور راؤ منظر یاز صاحب۔ موضوع آج یہ 2 بڑے اہم ترین ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے وہ آخری جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ان میں تقریباً کافی پوائنٹس کے اوپر ایگری بھی ہو چکی ہیں دونوں، اور چائنا کا جو دورہ ہے صدر ٹرمپ کا، اس سے پہلے کوئی خوشخبری ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو 1 سال ہونے والا ہے، پاکستان سفارتی سطح پر کہاں کھڑا ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہے۔ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد۔ جنرل اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ اقبال صاحب، جنرل صاحب، یہ اس وقت ایک خوشخبری نظر آ رہی ہے کیونکہ 15 تاریخ کو جو چائنا کا امریکی صدر کا دورہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایرانی جو سپریم رہنما ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان سے وزیر اعظم ایران کی ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ یہ اسکول آف تھاٹ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً تمام معاملات کے اوپر ایک کنسنسس بلٹ ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے اور کچھ دستخط ہو جائیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا سر کہتے ہیں؟ جی میں بالکل آپ دوست کہہ رہے ہیں کہ کیا سرائی یہی کی جا رہی ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وزٹ سے پہلے اس وار کو بھی کنکلوڈ کرنا چاہیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ ایران جب وہ چائنا کا وزٹ کرتے ہیں تو یہ معاملہ کسی قسم کی ہنڈرنس نہ بنے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے سے جو سب سے بڑا چیلنج بن رہا تھا چائنا کے لیے، کیونکہ ایران کی جتنی پروڈکشن ہے آئل کی وہ تمام کی تمام سینکشنز کے باوجود چائنا لے کے جا رہا تھا، اور یہ اس کی ٹوٹل پروڈکشن جو ہے وہ چائنا جا رہی تھی۔ تو اب چائنا کو اگر یہ بھی بند ہو جاتا، اور وینزویلا کا جو پہلے آپریشن کر چکا ہے امریکہ، وہاں سے بھی ان کو ایک ڈک پہنچی آئل سپلائی میں، تو چائنا کا پورا جو انڈسٹریل کمپلیکس تھا اس میں ایک بہت بڑی انرجی کی ڈیفیشنسی بن رہی تھی، جو چائنا کا بڑا میجر کنسرن تھا۔ اس لیے چائنا نے ایران کو سپورٹ بھی کیا، ہر طرح کی ٹیکنالوجی بھی مہیا کی، اور اس جنگ میں ایران کو تنخواہ بھی نہیں چھوڑا، اور امریکہ بھی اس بات سے مکمل طور پہ آگاہ ہے کہ چائنا کی سینسٹیوٹی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے بلاکیج کی وجہ سے، تو وہ چاہیں گے کہ اتنا بڑا جب میٹنگ ہو رہی ہے دونوں پریزیڈنٹ کی، دونوں ورلڈ پاورز ہیں، تو اس سے پہلے یہ جو ایک اریٹنٹ ہے اس کو ختم کر لیا جائے۔ تو یہ کہنا بالکل بنتا ہے کہ اس کے جانے سے پہلے تمام تر جو یہ ایشو ہے گلف وار کا، اور جو ایران کے اوپر حملہ آور ہوا تھا اسرائیل اور امریکہ، اس کو کوئی حتمی شکل دے کر پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پر جائیں۔ سر یہ دوسرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے
وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ مڈل ایسٹ کے جو اس کے اپنے مفادات ہیں، ایک دم ایسے مطالبات، خاص طور پر کا جو مین مطالبہ یورینیم کا ہے، اس کو بھی پس پشت ڈالتے ہوئے کسی ایسے معاہدے تک چلا جائے گا کہ صرف آپ نے ہرمز کے اوپر ہی کھلوانے پر وہ آمادہ ہو کے اپنے ملک میں جو بائی الیکشن آ رہے ہیں مڈ ٹرم، تو وہ اسٹیک پر لگ جائے؟ میرے خیال میں دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو جو کانگریس ہے، امریکن کانگریس، انہوں نے ٹرمپ کے اس انیشیٹو کو سپورٹ نہیں کیا، اور امریکہ کا جو انٹیلیجنسیا ہے اور جو کانگریس ہے شامل ہے، وہ اسرائیل سپورٹ میں امریکہ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک چیلنج بن رہا تھا مڈ ٹرم الیکشن کے لیے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں وہ اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے جو 2 مئی کی ڈیٹ تھی کہ وہ کانگریس سے اپروول لے لیں، انہوں نے اس سے پہلے اس وار کو کال آف کرنے کا جو اشارے تھے وہ دے دیے تھے. اب مڈل ایسٹ میں اپنے انٹرسٹ پہ کتنا کمپرومائز کرے گا؟ میرے خیال میں یہ میکسیملسٹ ڈیمانڈ ہے ایران کی کہ وہ تمام بیسز جو مڈل ایسٹ میں ہے، قطر ہو، یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، عراق، سیریا، ان کو خالی کر جائے. تو وہ اس میں اتنی بڑی پیش رفت فوری طور پہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ 5-6 جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں، سورن اسٹیٹس ہیں، یہ اپنی جو پالیسی ہے وہ ایران سے پوچھ کر تو نہیں بنائیں گے. البتہ ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ امریکن بیسز جو تھے وہ ڈیفنس شیلڈ کی بجائے ایک لائبلٹی بن گئے ہیں. بالخصوص یو اے ای کا تو بہت نقصان ہوا ہے. عراق میں بھی قطر میں بھی اسٹرائکس کافی افیکٹو تھیں، لیکن یہ پوری طور پہ یہ کہنا کہ اپنے تمام بیسز کو وائنڈ اپ کر کے اس ریجن کو امریکہ خالی کر کے نکل جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. اب رہا انرچمنٹ آف یورینیم کے اوپر، تو میرے خیال میں اس میں 2 شرائط تھیں. ایک تھا کہ مزید انرچمنٹ بند کی جائے، اور جو انرچ یورینیم ان کے پاس پڑی ہے تقریباً 67-68% انرچمنٹ اس کی ہو چکی ہے، کہ وہ کسی دوسرے ملک کے یا امریکہ کے حوالے کر دے. تو اس پہ ایران نے بڑا واضح یورینیم کے متعلق بھی آپ کو کسی ملک کے حوالے نہیں ہوں گی. سر یورینیم کے متعلق بھی آپ کو سر پتہ ہے کہ اکتوبر 2025 میں صدر ٹرمپ کا بیان تھا کہ ہم نے ان کے تمام یورینیم کے تمام وہ چیزیں جو ہے تباہ برباد کر دی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہیں کل کو کیا ہو کہ اگر یورینیم یہ وہ دے بھی دیتے ہیں تو پھر دوبارہ کہیں گے جی آپ کے پاس تو ابھی ہے، یعنی بہانہ تو انہوں نے رکھنا ہی رکھنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وجہ یورینیم نہیں تھی حملہ آور ہونے کی، وجہ تھی جو اسرائیلی پالیسی ہے، جو اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹ تھی ایران بہت بڑی. اور اس وقت نیتن یاہو نے یہ سمجھا کہ اگر ہم مل کر حملہ کرتے ہیں اور ان کے رہبر کو ہم شہید کر دیتے ہیں اور ان کی ملٹری لیڈرشپ کو ختم کر دیتے ہیں، تو شاید ایران میں رجیم چینج بہت آسان ہو جائے، جو کہ اس کے اپوزٹ ہوا بالکل. تو اس شہادت نے الٹا ایرانین نیشن کو یونائٹ کر دیا، اور حیثیت قوم مل کر اس جنگ کو فائٹ کرنے کا تہیہ کر لیا، اور وہ رجیم چینج ہونے کی بجائے ایران اندرونی طور پر بہت منظم اور متحد ہو گیا. اب یہ اتنا بڑا ان کے لیے سرپرائز تھا کہ اب اس امبیرسمنٹ سے نکلنے کے لیے اور ڈومیسٹک پریشر کو اوائڈ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے، ایک فیس سیونگ تلاش کر رہے تھے، جو ابھی انہوں نے اس صورت میں ڈھونڈی ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے اور ہم ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹا دیں. سر امریکہ کے مفادات اپنی جگہ، کیا یہ مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں یہ امریکہ کی چھتر چھایا سے نکل کے اپنا وہ سٹیٹس جو بادشاہت کا ہے اس کے لیے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس اپنی اقتدار اعلیٰ کو اس طرح خود مضبوط کر سکیں گے؟ دیکھیں ان کا فیئر یہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اتنی بڑی طاقت کی اگر پشت پناہی نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے انٹرنل ریوولٹ یا انٹرنل ڈسٹربنس اتنی بڑھ جائیں
کہ شاید ان سسٹمز کو اور ان سسٹمز کو قائم رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے، یا کسی انٹریگ کے تحت یہاں پہ بھی ریجیم چینج کروائی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جوڑ کر رہنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اپنی طرف اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے مفادات کو شیئر کر کے ان کا جو اقتدار ہے اس کو تحفظ، تو اس وجہ سے وہ بالکل امریکہ سے الگ نہیں ہونا چاہتے، اور یہی ایک وجہ ہے جو ایران کے لیے مشکل ہوگا کہ ان ریجن سے اور ان کنٹریز سے، اس پورے ریجن سے وہ ان کے مفادات کو بالکل ختم کر سکیں یا ان کو فورس کر سکیں کہ وہ یہاں سے اپنے جو بیسز ہیں ان کو خالی کرتے ہیں، تو یہ ہونے نہیں جا رہا اتنا جلدی۔ اچھا صاحب، اب آتے ہیں ہم بنیان المرصوص کی طرف کے سال ہو گیا ہے 2025 مئی، اور اب مئی ہے 2026۔ اس سال کے دوران پاکستان نے سفارتی اور جنگی پوری دنیا میں اپنا لوہا بنوایا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی قوت بن کے ہم ابھرے ہیں دونوں فیلڈ میں، سفارتی جہاں ہم امریکہ جیسے ملک کی ہم ثالثی کروا رہے ہیں ایران کے ساتھ، دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی طاقت بھی پوری دنیا نے مانی ہے، اور سفارتی سطح پر انڈیا کی آئسولیشن ہمارے ہر جگہ یعنی ایک نمائندگی نظر آتی ہے۔ اس کو ذرا کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یا وہ سمندروں میں لڑی جائیں گی یا زمین پر ہوں گی یا فضا میں ایئر فورسز کا آپس میں مقابلہ ہوگا، لیکن جو اس میں دو نئے سیکٹر ایڈ ہو گئے ہیں، اسپیس اور سائبر وارفیئر، اس میں ہم نے ہندوستان کو بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کمیونیکیشن جیم ہوئے، ان کو جب وہ 70 جہازوں کے ساتھ حملہ آور ہونے کا پروگرام بنا کے ابھی تیاریاں ہی کر رہے تھے، تو ہم نے ان کے سسٹمز کو جیم کر کے ان کو انٹرڈکٹ کیا اور ان کو بیانڈ ویژول رینج میسائل سے اتنے ڈسٹنس سے انگیج کیا کہ جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اس نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی، اور ہم نے اپنی ایک سپریمیسی جو تھی اس کو پاکستان نے اسٹیبلش کیا، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے دفاعی نظام کو ایک دھچکا لگا، اور جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقار بڑا بلند ہوا، اس سے ہماری جو ڈپلومیسی ہے یا ملٹری اسٹینڈنگ جو ہے ریجن میں وہ اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے اس کو بھی مزید وقار ملا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹرینڈ تھا جو سامنے آیا ہے، اس میں ایک جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ ایسکیلیٹری لیڈرز پہ دونوں ممالک گئے، دونوں بہت بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں کے پاس 200 کے قریب وار ہیڈ ایچ ہیں، دونوں ہندوستان اور پاکستان کے پاس، لیکن انہوں نے 15 دن کے اندر اندر تمام ڈپلومیسی کو شارٹ کٹ کر کے انٹرنیشنل جو اپنی فورس موبلائزیشن تھی اس کو شارٹ کٹ کیا، اور جو انٹیلیجنس کوآپریشن کلیریفیکیشن یا جو تیسری قوت کی مداخلت کو بھی کرنے کا موقع نہیں دیا، اور 15 دنوں کے اندر اندر یہ کانفلکٹ میں چلے گئے۔ اگر اتنی جلد بازی سے فیصلے ہوں گے تو پھر میرے خیال میں کوئی مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، اس لیے دونوں ممالک کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو اس پر ریسپانس دینے سے پہلے ایک ٹھنڈے دماغ سے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور پھر اس طرح کا ایڈونچر کرنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی مس کیلکولیشن اس پورے ریجن کو جو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اس کو ایک خطرناک جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ سر یہ تو آپ کا ایک آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ تو عوام کے لیے ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں اس وقت بھی جو مودی ہے اس کی پارٹی کافی سیٹیں لے چکی ہے، اور پھر کے پی کے اور بلوچستان میں ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں ود دا کنائمنس آف افغانستان۔ ابھی تک انہوں نے اپنا جو مشن ہے وہ بند نہیں کیا۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپس میں بہتر تعلقات رکھنے چاہیے مس کیلکولیشن سے بچنے کے لیے، تو اب حالات اس وقت ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے جو ہماری بڑی تعریفیں کر رہا ہے، نہ تو ہم ایران سے تیل لے سکیں، نہ انڈیا کے ساتھ وہ جو اس نے ٹیبل پر بٹھانے کا وعدہ کیا تھا وہ کر سکیں،
نہ انہوں نے ہمارے پانی کے متعلق کوئی فیصلہ بدلا ہے. ان حالات میں ابھی ہم کھڑے تو وہاں ہی ہیں سر. جی بالکل، آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ جو واٹر ڈسپیوٹ ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کیا وچ از انلیگل ایکٹ، اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ ڈیلے کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس پر کوئی فوری قدم اٹھانا چاہیے، چاہے ہم انٹرنیشنل میڈیشن کی طرف جائیں، چاہے ورلڈ بینک کے نمائندوں کو انگیج کر کے اس ڈسپیوٹ کے ریزولوشن کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان یہ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ہمارے واٹر ریسورسز کو ڈائیورٹ کریں. اگر انہوں نے ایک دفعہ ڈائیورژن کے کنالز اور وہ بنا لیے تو اس کو ریورس کرنا پھر سوائے ملٹری ایکشن کے اور کوئی آپشن رہ نہیں جائے گی. تو اس پر سر لاسٹ کویسچن بڑا اہم ہے. پروگریس ہونی چاہیے. لاسٹ کویسچن بڑا اہم ہے. ایک طرف تو پاکستان فوجی اور سفارتی لحاظ سے پوری دنیا کی بہت بڑی قوت بن چکا ہے، جبکہ انٹرنلی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کرپشن زدہ اس وقت اداروں میں کرپشن زوروں پر ہے، اور پھر معیشت ہماری بہت ڈاواں ڈول ہے. پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ کا جو ہے اس وقت فیوچر ابھی نظر نہیں آ رہا. ان حالات میں گین ہم نے کیا کیا؟ یقیناً یہ ایک میجر کنسرن ہے. انٹرنل کوہیژن، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پولیٹیکل کریڈیبلٹی، اور پھر جو پرفارمنس ہے موجودہ حکومت کی. دیکھو ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی تو اگلے دن یہی کہا کہ تقریباً $100 بلین جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں، اور اگر کراچی سے 2 بڑے آدمی بھی اٹھا لیے جائیں تو یہ سارا اسکیم انارتھ ہو سکتا ہے. پھر وہی کہہ رہے تھے کہ جو ہماری سی ڈی اے ہے اگر ان سے کوئی کام کرانا ہو تو لاکھوں روپے رشوت دینی پڑتی ہے. تو یہ گورننس کے ایشوز تو ہیں، ان کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا، جب تک ہماری جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ نہیں ہوگی، جب تک معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، تو انٹرنل فرنٹ پہ ایک ویکنس رہے گی جس کو ایکسپلائٹ دشمن بھی کر سکتا ہے، اور خود ملک کے اندر بھی اس کا ایک کنسرن ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہائبرڈ سسٹم کے بعد ٹھیک کون کرے گا؟ یعنی کسی ایک پر تو ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، یا اس طرف یا اس طرف. دیکھیں یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، ہمارا بائی کیمرل سسٹم ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، سینٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور اسی طرح جو ایک مرکزی حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ تو انہیں اٹھانا ہوگا. ہائیبرڈ سسٹم ہو یا وہ اپنے آپ کو جینوائنلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو محسوس کریں، اقتدار میں تو وہی لوگ ہیں، اور جو بھی اس وقت ملک کے اندرونی فیصلے ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ تو انہوں نے ہی اٹھانا ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین آپ یہ تھا پروگرام، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارا اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.